नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़े कब फ़र्ज़ हुए? माह रमज़ान के रोज़े हिजरत के 18 माह बाद शाबान के महीने में तहवील काबा के 10 रोज़ बाद फ़र्ज़ किए गए। बाज़ हज़रात कहते हैं कि इससे कबल कोई रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था, जबकि बाज़ हज़रात का कौल है कि इससे कबल भी कुछ अयाम के रोज़े फ़र्ज़ थे, जो इस माह रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद मनसूख हो गए। बाज़ हज़रात के नज़दीक तो आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा फ़र्ज़ था, और बाज़ हज़रात का ये कौल है कि अयाम 20 कमरी महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं के रोज़े फ़र्ज़ थे। रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत के इब्तदाई दिनों में बाज़ अहकाम बहुत सख्त थे। मसलन ये कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद सोने से पहले खाने पीने की इजाज़त थी, मगर सोने के बाद कुछ भी खाने पीने की इजाज़त नहीं थी। यानी सूरज गुरूब हो गया, उसके बाद आप सो गए हैं तो उसके बाद आपकी आंख खुली है सुबह होने से पहले, तो आप कुछ खा पी नहीं सकते थे। ये पहले के अहकाम हैं। चाहे कोई शख्स बग़ैर खाए पिए ही क्यों ना सो गया हो, मगर ये अहकाम मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा सख्त गुज़रे और इन अहकाम की वजह से कई वाक़यात भी पेश आ गए, तो ये अहकाम मनसूख कर दिए गए और कोई सख्ती बाकी नहीं रही। अब आप सुबह तक कुछ भी खा पी सकते हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं। रोज़े की अहमियत और फ़र्ज़ियत। इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं, इसमें रोज़े का दर्जा तीसरा है। गोया रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। इस अहम रुकन की जो ताकीद और अहमियत है, इसे माहिरीन शरीयत ही बखूबी जान सकते हैं। रोज़े का इनकार करने वाला काफिर और इसका तारिक यानी इसका छोड़ने वाला फासिक और बहुत ज़्यादा गुनहगार होता है। चुनाचे दुर्र मुख्तार के बाब मा युफ़सिदुस्सौम में ये मसला और हुक्म नकल किया गया है कि जो शख्स रमज़ान में बिला उज़र यानी उसे कोई शरई उज़र नहीं है, अलल इलान खाता पीता नज़र आए तो उसे कत्ल कर दिया जाए। आजकल हम देख लें किस तरह अलल ऐलान हम खाते पीते देखते हैं लोगों को, और कोई दीद लिहाज नहीं रहा। पहले ज़माने में बहुत दीद लिहाज होता था, लोग खाते ही नहीं थे बाज़ारों में, और बाज़ारों में खाने पीने की चीज़ें आपको नज़र आती ही नहीं थी। और अगर आप किसी से पूछ लेते थे ना, तो वो पर्दे आके करके तो आप लोगों को खिला देते थे, कोई मजबूरी होती थी। मगर अब अलल ऐलान खाया जा रहा है। अच्छा, आप देखें कि रोज़े के दीनी फ़ायदे क्या हैं और उखरवी फ़ायदे क्या हैं, दुनिया में इसका क्या फ़ायदा और आखिर में इसका क्या फ़ायदा है। मैं आपको पहले नफल रोज़े के बयान में बता चुकी हूँ। हमें दुनिया में क्या फ़ायदा है कि हम कैंसर जैसी मोज़ी मर्ज़ से बचते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा मादा होता है, जब हम भूखे रहते हैं तो वो कैंसर का मादा अपने ही हिस्से को खाता है जब उसे भूख लगती है। जब हमारा जिस्म भूखा होता है तो उसका सबसे बड़ा हमें ये फ़ायदा है कि हम कैंसर से महफूज रहते हैं। हमारे अंदर कैंसर की जरासीम ख़त्म हो जाती हैं, वो अंदर ही अंदर अपने आप को खाई जाता है। अच्छा, अब उखरवी फ़ायदे भी कुछ देख लें। किसी की इबादत और किसी भी अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल हो जाए और परवरदिगार की रहमत कामला इस अमल और इबादत के करने वाले को दीन और दुनिया दोनों जगह अपनी आगोश में छुपा ले। ज़ाहिर है कि इस एतबार से रोज़े का फ़ायदा भी बड़ा ही अजीमुशान होगा, मगर इसके अलावा रोज़े के कुछ और भी रूहानी और दीनी फ़वाइद हैं जो अपनी अहमियत और अज़मत के एतबार से काबिल ज़िक्र हैं। लिहाजा इनमें से कुछ फ़ायदे बयान किए जाते हैं। रोज़े की वजह से खातिर जमी और कल्बी सुकून हासिल होता है। नफ्स अमारा की तेज़ी और तंदी जाती रहती है। अज़ाए जिस्मानी और बतौर ख़ास वो अज़ा जिनका नेकी और बदी से बराह रास्त ताल्लुक़ होता है, जैसे हाथ, आँख, ज़ुबान, कान और सतर वगैरह सुस्त हो जाते हैं। सुस्त हो जाते हैं ना हम, हमारा बुराई की तरफ जाने को दिल नहीं करता, हमारा नेक काम करने को ज़्यादा दिल करता है। रोज़ा रख के खुद ब खुद आपका काम दिल करता है कि हम ज़्यादा गलत काम ना देखें, गलत चीज़ें ना सुने, ठीक है, जिसकी वजह से गुनाह की ख्वाहिश कम हो जाती है और मासियत की तरफ रुझान हल्का पड़ जाता है। फितरी चीज़ है, रोज़ा रख के ये काम आप करते हैं। चुनाचा इसलिए कहा जाता है कि जब नफ्स भूखा होता है तो तमाम अज़ा सैर हो जाते हैं, यानी इन्हें अपने काम की रग़बत नहीं होती, और जब नफ्स सैर हो जाता है तो तमाम अज़ा भूखे होते हैं, इन्हें काम की रग़बत होती है। इस कौल को वजाहत के साथ यूँ समझ लीजिए कि जिस्म के जितने अज़ा हैं कुदरत ने उन्हें अपने मखसूस कामों के लिए पैदा किया है।
مثلاً آنکھ کی تخلیق دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، گویا آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لہٰذا بھوک کی حالت میں کسی بھی چیز کو دیکھنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ ہاں، جب پیٹ بھرا ہو تو آنکھ اپنا کام بڑی رغبت کے ساتھ کرتی ہے اور وہ ہر جائز و ناجائز چیز کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے۔ اس پر آپ باقی اعضاء کو بھی قیاس کر لیں۔ روزے کی وجہ سے دل کدورتوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کی کدورت آنکھ، زبان اور دوسرے اعضاء کے فضول کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی زبان کا ضرورت و حاجت سے زیادہ کلام کرنا، آنکھوں کا بلا ضرورت دیکھنا، اس طرح دوسرے اعضاء کا بھی ضرورت سے زیادہ اپنے کام میں مشغول رہنا افسردگی دل اور رنجش قلب کا باعث ہے، اور ظاہر ہے کہ روزہ دار فضول گوئی اور فضول کام سے بچا رہتا ہے۔ یقینی طور پر اسی وجہ سے اس کا دل بھی مطمئن رہتا ہے۔ اسی طرح پاکیزگی دل اور اطمینان قلب اچھے نیک کاموں کی طرف میلان اور رغبت اور درجات عالیہ کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزہ مساکین اور غربا کے ساتھ حسن سلوک اور ترحم کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی وقت بھوک کا غم جھیل چکا ہو، اسے اکثر و بیشتر وہ کربناک حالت یاد آتی ہے۔ چنانچہ جب وہ کسی شخص کو بھوکا دیکھتا ہے تو اسے اپنی بھوک کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جذبہ ترحم امٹ آتا ہے۔ یعنی جب آپ جس تکلیف سے گزرے ہوں اور دوسرا بھی اس تکلیف سے گزرا ہو تو آپ کو احساس جلدی ہو جاتا ہے، اس وقت ہی کہتے ہیں نا کہ آپ کو اسی وقت احساس ہوتا ہے جب آپ خود پہ گزرتی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے کی اس تکلیف کا اندازہ ویسے نہیں کر سکتے جب تک آپ خود اس تکلیف سے نہ گزرے ہوں۔ روزہ دار اپنی روزے کی حالت میں گویا فقراء و مساکین کی حالت بھوک کی مطابقت کرتا ہے۔ یقینی طور پر جس اذیت اور تکلیف میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، اسی تکلیف اور مشقت کو روزہ دار بھی برداشت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ بشر حافی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں جاڑے کے موسم میں یعنی سردیوں کے موسم میں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بہت زیادہ کپڑے تھے جو ان کو سردی سے بچا سکتے تھے، مگر وہ کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے تعجب سے پوچھا، آپ نے سردی کی حالت میں اپنے کپڑے الگ رکھ چھوڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی، فقراء اور مساکین کی تعداد بہت زیادہ ہے، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں کہ میں اپنے کپڑوں کا انتظام کروں، لہٰذا جو چیز میرے اختیار میں ہے اس کو غنیمت جانتا ہوں۔ جس طرح وہ لوگ سردی کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اس طرح میں بھی سردی کی تکلیف برداشت کر رہا ہوں، اس طرح میں ان کی مطابقت کر رہا ہوں۔ یہی جذبہ ہمیں ان اولیاء عارفین کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے، جس کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کھانے کے وقت ہر لقمے پر یہ دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہم لا تؤاخذنی بالحق الجائعین، اے اللہ مجھ سے بھوکوں کے حق کے بارے میں مواخذہ نہ کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ جب قحط سالی نے پورے ملک کو اپنے محیط سائے میں لے لیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس بے انتہا غلہ موجود تھا، مگر وہ پیٹ بھر کر صرف اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ کہیں بھوکوں کا خیال دل سے نہ اتر جائے، نیز یہ کہ انہیں اس طرح بھوکوں اور قحط زدہ عوام کی تکلیف اور مصیبت سے مشابہت اور مطابقت حاصل رہے۔ راہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی بجائے یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم و بخاری، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں اس کی بات کی طرف کنایا مقصود ہے کہ ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی باری تعالیٰ پے در پہ رحمتوں کا نزول شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے، دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی نازل ہوتی ہیں رمضان میں کہ ہم سے سمیٹی نہیں جاتی ہیں، اور بندوں کے اعمال بغیر کسی معنی اور رکاوٹ کے اوپر جاتے ہیں، نیز باب قبولیت واہ ہو جاتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس سے اس طرف کنایا مقصود ہے کہ بندے کو ان نیک اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائی جاتی ہے جو دخول جنت کا ذریعہ ہے، یعنی جن چیزوں سے جنت میں داخل ہونے کا سبب پیدا ہوتا ہے وہ چیزیں خود بخود بندہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اس بات کی طرف کنایا مقصود ہے کہ روزہ دار ایسے کاموں سے بچا رہتا ہے جو دوزخ میں داخل ہونے کا باعث ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ روزہ دار کبیرہ گناہوں سے محفوظ اور معمون رہتا ہے، اور اس کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے روزے کی برکت سے بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ روزوں کے صدقے ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شیاطین کو جو سرکش اور سرگنا ہوتے ہیں زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، اور ان کی وہ قوت سلب کر دی جاتی ہے جن کی وجہ سے وہ بندوں کو بہکانے پر قادر ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جملہ دراصل اس بات کی طرف کنایا ہے کہ ماہ رمضان میں شیاطین لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں، اور بندے نہ صرف یہ کہ ان کے وسوسوں اور ان کے اوہام کو قبول نہیں کرتے بلکہ ان کے مکر و فریب کے جال میں پھنستے بھی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کی قوت حیوانیہ مغلوب ہو جاتی ہے جو غیظ و غضب اور شہوت کی جڑ ہے اور طرح طرح کے گناہوں کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف قوت عقلیہ غالب اور قوی ہو جاتی ہے جو طاعات اور نیکی کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے دوسرے مہینوں میں بنسبت گناہ کم صادر ہوتے ہیں اور عبادات اور اطاعت میں زیادتی ہوتی ہے۔ خود بخود آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، صدقہ خیرات کریں۔ یہ سب اس وجہ سے یہ ہوتا نا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ہمیں بہکانے والا ہی نہیں ہوتا کوئی۔ روزے دار کے لیے جنت کا مخصوص دروازہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ داروں کا ہی داخلہ ہو سکے گا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رواہ متفقن علیہ۔ ماہ رمضان اور اس کی فضیلت۔ اچھا، ریان کے معنی میں آپ کو بتا دوں، ریان کی معنی ہے سراب، ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان اور اس کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کو سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کی خاطر یعنی کسی خوف یا ریا کے طور پر نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے رمضان کا روزہ رکھا، تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے، اور اسی طرح وہ شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ یعنی شب قدر کی حقیقت کا ایمان اور اعتقاد رکھتے ہوئے اور طلب ثواب کی خاطر کھڑا ہوا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ رواہ بخاری و مسلم متفقن علیہ۔ رمضان میں کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھے، تلاوت قرآن کریم اور ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہے، نیز اگر حرم شریف میں ہو تو طواف اور عمرہ کرے یا اس طرح کی دوسری عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ شب قدر میں کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر عبادت خداوندی اور ذکر اللہ میں مشغول رہے، خواہ اس رات کا شب قدر ہونے کا اسے علم ہو یا نہ ہو۔ اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے۔ اس کے بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مکفرات یعنی وہ اعمال خیر جو گناہوں کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو تو مٹا ڈالتے ہیں، کبیرہ گناہوں کو ہلکا کر دیتے ہیں، اور اگر کسی خوش نصیب کے نامہ اعمال میں گناہ کا وجود ہی نہیں ہوتا تو پھر مکفرات کی وجہ سے جنت میں اسے کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب عبادتوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔